ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब बात करेंगे एक ऐसी तारीखी तकरीब की जो ना सिर्फ चीन की फौजी ताकत का मुजाहरा थी बल्कि आलमी सियासत में एक नए दौर का आगाज भी साबित हो सकती है। आज 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर में चीन ने जापान के खिलाफ जंग में फतह की 80वीं सालगिरह मनाने के लिए एक शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया। ये परेड सिर्फ एक तकरीब नहीं थी बल्कि ये एक आलमी पैगाम था कि चीन अब एक सुपर पावर है जो अपनी तारीख, ताकत और अज़ाइम को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। इस परेड में तकरीबन 15,000 फौजियों ने हिस्सा लिया जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते थे। तकरीब की क़यादत चीन के सदर शी जिनपिंग ने की, जिनकी दाएं और बाएं जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन खड़े थे। इनके अलावा 30 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और आला हुक्काम भी वहाँ मौजूद थे, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। इसके अलावा एशियाई, अफ्रीकी और लातीनी अमरीका के जो ममालिक हैं उनके भी बहुत से लीडरान और नुमाइंदे मौजूद थे। ये परेड ना सिर्फ चीन की फौजी ताकत और तारीखी फतह की अक्कास थी बल्कि इसने एक नए आलमी निज़ाम के इम्कानात को भी उजागर किया है। आइए इस इवेंट की ज़रा थोड़ी सी तफसील में गुफ्तगू कर लेते हैं। ये परेड किस तरह से आलमी सियासत को तब्दील कर सकती है। पहले तो ज़रा आपको बता दूं कि इसका पस मंज़र क्या है। ये जो चीन की जंग में शिरकत थी दूसरी आलमी जंग में और जो फतह थी और चीन और जापान का ये जो तनाज़ा था, ये क्या था। दरअसल दूसरी आलमी जंग के दौरान चीन ने जापान के खिलाफ एक तवील और खूनी जंग लड़ी जिसे जापान के खिलाफ मज़ाहमती जंग कहते हैं। 1937 से 1945 तक कहा जाता है। ये जंग दरअसल 1931 में मंचूरिया पर जापानी कब्जे से शुरू हुई और 1945 तक जारी रही। मगरबी तारीख नवीस जो हैं उन्होंने चीन के किरदार को दूसरी जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया हुआ है। आपको किसी किताब में उनकी मज़ाहमत की, उनकी कुर्बानियों की कोई भी तफसील नहीं मिलती। लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने इत्तेहादी फौजियों और जो इत्तेहादी क़ुव्वतें थीं उनके लिए एक अहम महाज बल्कि अगर मैं कहूँ तो वो फराहम किया। चीन ने तकरीबन 14 मिलियन फौजियों और शहरियों की जानों की कुर्बानी दी जो जंग के सबसे बड़े नुकसानात में से एक था। चीन की नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट अफवाज ने मिलकर जापानी फौज को गुरिल्ला जंग और कन्वेंशनल वॉर है, खुली जंग होती है, उसमें मसरूफ रखा। इस वजह से जापानी अफवाज को एशिया पैसिफिक खित्ते में फैलने से रोके रखा और इत्तेहादियों को दीगर महाजों पर तवज्जो देने का मौका दिया। चीन की इस कुर्बानी ने न सिर्फ जापानी साम्राज्य की कमर तोड़ दी, उनको कमजोर किया, बल्कि आलमी जंग के नताइज पे भी बहुत बड़ा असर डाला। दरअसल जापानी फौज के मजालिम चीन की तारीख का एक स्याह बाब कहलाते हैं। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में तज़किरा किया था कि मुझे नैनजिंग जाने का इत्तफाक हुआ था और मैंने वहाँ पर वो यादगारें देखी थीं जहाँ पर उन तमाम लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थीं इस मैसेकर में जिसका कि मैं तज़किरा करने लगा हूँ। इसको नैनजिंग मैसेकर या नैनजिंग कत्लेआम कहा जाता है जो 1937-38 में हुआ था। ये जापानी फौज के जो मजालिम चीन पर हुए उसकी बदतरीन और खौफनाक तरीन मिसाल थी। जापानी फौज ने चीनी शहर नैनजिंग पर कब्जा किया और 6 हफ्तों के दौरान 2 लाख से 3 लाख अफराद को कत्ल किया। हजारों खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसे नैनजिंग का रेप कहा जाता है। जापानी फौज ने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए, हयातियाती तजर्बात किए, जबरी मुशक्कत के जरिए भी चीनी आबादी को निशाना बनाया गया। उनकी एक यूनिट 731 थी, उसने इंसानों पर खौफनाक तजर्बात किए जिनमें जरासीमी जंग के तजर्बात शामिल थे, यानी कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ये मजालिम आज भी चीन और जापान के ताल्लुकात में तनाव का बायस बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं जब वहाँ गया तो मेरे लिए ये हैरत का बायस था कि चीनी और जापानी एक दूसरे से नफरत करते हैं और जब इस वाक़े का तज़किरा करते हैं, मैं उस यादगार पे मौजूद था तो इतना गुस्सा था चीनियों में कि उनके मुंह से झाग निकल रही थी। इसके अलावा भी उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सी ख़वातीन थीं जिन्हें के यहाँ से उठा कर ले गए और उनको फिर जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया गया और बहुत मजालिम थे जो जापान ने चीन के ऊपर ढाए उस ज़माने में। बहरहाल
1945 میں امریکی ایٹم بم حملوں اور اتحادی قوتوں کی مشترکہ کوششوں کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ چین میں جاپانی فوج کی شکست نے ایشیا پیسیفک خطے میں چینی سامراج کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ اس فتح نے چین کے لیے ایک نئی شروعات کی، جس نے 1949 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کے قیام کی بنیاد رکھی۔ آج کی یہ پریڈ اسی تاریخی فتح کی یاد دلاتی ہے، اور اس کو 80 سال گزر گئے ہیں، اور یہ چین کی موجودہ طاقت کو عالمی سطح پر پیش کرتی ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا آپ کو تفصیلی جائزہ بتا دیں کہ پریڈ میں ہوا کیا کیا، اس کے بعد ذرا اس کے تجزیے کے اوپر آتے ہیں۔ 3 ستمبر 2025 کو صبح 10 بجے تیانمن اسکوائر میں پریڈ کا آغاز ہوا۔ صدر شی جی پنگ انہوں نے ایک پرجوش خطاب کیا، جس میں انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں چین کے کردار کو اجاگر کیا، اسے بتایا پوری دنیا کو، جاپانی مظالم ان کی مذمت کی، اور چین کی موجودہ فوجی ترقی اور طاقت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین امن کا خواہاں ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور وقار کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ اس خطاب نے پریڈ کے عالمی پیغام کو واضح کیا۔ چین اب ایک ایسی طاقت ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ جھلکیاں کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جناب کہ پریڈ میں 15,000 فوجیوں نے حصہ لیا، جن میں بری فوج، بحری فوج اور فضائیہ بھی شامل تھی، اور اس کے علاوہ سائبر وارفیئر یونٹس بھی تھیں۔ 600 سے زائد فوجی ساز و سامان کی نمائش کی گئی، جس میں جدید ٹینکس تھے، میزائلز تھے، ڈرونز تھے۔ اس کے علاوہ فضائی دفاعی نظام شامل تھا، یعنی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم شامل تھے۔ خواتین فوجیوں کی ایک نمایاں اس کی بھی ایک ٹکڑی تھی جس نے پریڈ میں حصہ لیا، جو چین کی جدید فوج میں صنفی تنوع کو ظاہر کرتی تھی۔ جو نمایاں ہتھیار وہاں پر دکھائے گئے ان میں ایک DF-41 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزل تھا، ICBM۔ یہ چین کا جدید ترین میزائل ہے جو 12,000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور ایٹامک وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی رینج امریکہ تک جا سکتی ہے، جو مغرب کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ اس کے علاوہ 2 لیزر ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے۔ یہ جدید نظام ڈرونز اور کم پرواز کرنے والے طیاروں کو تباہ کر سکتا ہے، جو چین کی دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک بڑی پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے اس کی کوئی پاور کا مسئلہ تھا، لیکن اب انہیں پاور انکریز کی ہے اینڈ اٹ از ویری افیکٹو۔ دنیا حیران رہ گئی۔ اس کے علاوہ Y-20 ٹینکر اور H-6N بمبار طیارے، یہ طیارے انہوں نے چین کی بیجنگ کی فضا کے اوپر پرواز بھی کی اس سے پہلے، اور چین کی فضائی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا۔ H-6N ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، جو اسے تصویراتی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی شپ میزائلز تھے اور جنگی ڈرونز تھے۔ یہ ہتھیار بحر الکاہل میں امریکی بحریہ کے لیے ایک چیلنج ہے، خاص طور پر تائیوان اور جنوبی بحرۂ چین کے تنازعات کے تناظر میں۔ اس کے علاوہ چین کا جدید جنگی طیارہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر، اس نے بھی پریڈ سے قبل فلائی پاس میں حصہ لیا، اور یہ چین کی فضائی برتری کا ایک مظہر تھا۔ یہ تمام ہتھیار چین میں تیار کیے گئے ہیں، جو چین کی خود انحصاری اور تکنیکی ترقی کی علامت ہیں۔ یہ نمائش مغرب، خاص طور پر امریکہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ چین صرف اپنا دفاع بلکہ جارحانہ صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اس میں خود کفیل ہے۔ یہ ہتھیار تائیوان، بحر الکاہل اور دیگر متنازع علاقوں میں چین کی پوزیشن کو مضبوط کرتے ہیں، اور پریڈ نے یہ بھی واضح کیا کہ چین اپنی فوجی طاقت کے ذریعے عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب شی جن پنگ اور پوٹن کے ایک نئے عالمی نظام، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف۔ اس کے لیے یہ آپٹکس کیسے تھے، اور مغرب اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو کس قسم کی کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آئیے اس پہ ایک بات کر لیتے ہیں۔ تو جناب اس طرح ہے کہ اس پریڈ میں شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کی موجودگی ایک طاقتور علامت ہے۔ دونوں رہنما اپنے ممالک کی تاریخی عظمت کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شی جن پنگ چینی خواب کے تحت چین کو ایک عالمی سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی ایک صدی میں چین کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اور وہ اب اس چینی خواب کی تعبیر لازم سمجھتے ہیں، جبکہ پوٹن روس کو سوویت یونین کے بعد کھوئی ہوئی طاقت واپس دلانے کے لیے سرگرم ہے۔ ان کی مشترکہ موجودگی ایک نئے عالمی نظام، اس کے قیام کی طرف ایک اشارہ کرتی ہے، جو مغرب کے غلبے کو کھلم کھلا چیلنج کر رہی ہے۔
چین اور روس نے 2001 میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی بنیاد رکھی تھی، جو مغربی اتحادیوں جیسے کہ نیٹو کے مقابلے میں ایک متبادل کے طور پر ابھری۔ آج SCO میں 10 رکن ممالک اور 16 مبصرین شامل ہیں، جو عالمی آبادی کا 40% اور توانائی کے وسیع ذخائر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شی اور پوٹن نے بارہا کہا ہے کہ وہ ایک عادلانہ اور کثیر القطبی یعنی کہ ملٹی پولر عالمی نظام چاہتے ہیں اور اسی کے خواہاں ہیں، جو امریکی بالادستی کے مقابلے میں زیادہ متوازن ہوگا۔ اس کا امکان کیا ہے؟ یہ پریڈ جو ہے اور اس سے قبل تیانجن میں ہونے والا SCO کا جو سربراہی اجلاس تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین اور روس ایک نیا عالمی نظام تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نظام مغرب کے زیر اثر عالمی اداروں جیسے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، عالمی بینک اور IMF کے مقابلے میں ایک متبادل پیش کرتا ہے۔ شی اور پوٹن نے اپنے بیانات میں مغرب پر یک طرفہ پابندیوں اور غنڈہ گردی کی پالیسیوں کا الزام لگایا، جو ان کے خیال میں عالمی استحکام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ نیا نظام نہ صرف فوجی اور معاشی تعاون پر مبنی ہے، بلکہ تاریخی داستانوں کو بھی دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شی جن پنگ نے دعویٰ کیا کہ دوسری عالمی جنگ میں چین اور سوویت یونین کے کردار کو مغرب نے جان بوجھ کر بلٹل کیا، نظر انداز کیا، جبکہ یہ دونوں ممالک فتح کے اصل معمار تھے۔ یادداشتوں کی جنگ مغرب کے بیانیے کو چیلنج کرتی ہے اور چین اور روس کو عالمی فتح کے ہیروز کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے، یہ سارے آپٹکس ہو رہے ہیں، 15,000 PLA کے فوجی پریڈ کر رہے ہیں، اتنا ہائی ٹیک ڈیفنس اکوپمنٹ ڈسپلے ہو رہا ہے، شی جن پنگ واک کر کے تینمن اسکوائر کے پوڈیم پر آتا ہے، اس کے ڈیس پہ آتا ہے، اور ایک طرف کم جونگ ان ہے، ایک طرف پوٹن ہے۔ کیا ویژولز ہیں اور کیا میسج ہے جو دیا جا رہا ہے ویسٹ کو، اور ٹرمپ کا کوئی ری ایکشن تو بنتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کچھ اس کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں کہا، یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ تو جناب ٹرمپ نے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے اوپر مختلف پوسٹ وغیرہ کی ہیں، اور انہوں نے شی جن پنگ کو ان کی قیادت پر اور پریڈ پر بھی مبارکباد دی ہے، کہا پوٹن کو بھی ہائی کہنا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ہمارے بارے میں کیا کرو گے اور کیا میسج دے رہے ہو، کچھ اس طرح کی بات ورڈز ٹو دس افیکٹ ہوئی ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ ویسٹ ہیز ٹیکن دا میسج and they have understood what China and Russia are trying to tell them۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ ویسٹ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اس کا ریاکشن آ رہا ہے۔ یہ پریڈ اور شی پوٹن کی شراکت مغرب، خاص طور پر ٹرمپ کے لیے کوئی this giving him sleepless nights، ان کی بے خوابی کا باعث بن رہی ہے۔ ٹرمپ کی امریکہ سب سے پہلے، امریکہ فرسٹ کی پالیسی نے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو پہلے ہی خراب کیا ہوا ہے، جیسے کہ بھارت پر 50% ٹیرف لگایا ہے، جس نے نریندر مودی کو چین اور روس کے قریب جانے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے جو یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی پوٹن کے ساتھ مذاکرات کی کوشش ان کی لگتا ہے کہ ناکام ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یورپ کے ساتھ بھی پہلے شروع میں آ کے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، کینیڈا کو انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ کہہ دیا، ان کو اپنے سے دور کیا، اور اب یہ حالت ہے کہ جو چین ہے اس نے چپ کر کے اپنی معاشی اور فوجی طاقت کے ذریعے عالمی اثر و رسوخ کو بڑھا دیا ہے، اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایک ریلائبل پارٹنر کون ہے۔ اس وقت ایک وقت تھا جب کہ امریکہ ایک ریلائبل پارٹنر کے طور پر، ایک ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھا جاتا تھا، ایک اسٹرانگ پارٹنر، ایک یونی پولر ورلڈ کا ماسٹر جو پوری کی پوری اسکرپٹ کو لکھ رہا ہے اور چلا بھی رہا ہے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ریت ہاتھ سے پھسل رہی ہے۔ امریکہ، ٹرمپ اور مغرب اپنا وہ اثر و رسوخ کھو رہے ہیں۔ مغربی میڈیا جیسا کہ CNN اور نیو یارک ٹائمز، اس نے پریڈ کو مغرب کے خلاف ایک اتحاد کے طور پر پیش کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر پیٹر نوارو نے انہوں نے کہا کہ چین، روس اور بھارت کا اتحاد پریشان کن ہے۔ ٹرمپ خود بھی اس صورتحال کو پریشان کن کہتے ہیں، اس سے پریشان ہیں کیونکہ ان کی ٹیرف جنگ نے چین کو، گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ مغرب کو یہ خوف ہے کہ اگر چین اور روس کا یہ اتحاد مضبوط ہوتا گیا تو یہ عالمی معاشی اور فوجی توازن کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے مشہور شخصیت ہیں جو وہاں پر موجود تھے، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان۔
ان کی شرکت نے اس پریڈ کو اور بھی عام بنا دیا ہے، کیونکہ کم کی موجودگی چین کے ایشیائی اتحادوں پر اثر و رسوخ کو ظاہر کرتی ہے۔ شمالی کوریا اور چین کے تعلقات تاریخی طور پر مضبوط رہے ہیں، اور کم کی شرکت مغرب کے لیے ایک پیغام ہے کہ چین اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک متبادل عالمی نظام تشکیل دے سکتا ہے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات میں کہا تھا کہ وہ کم جونگ ان سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سابقہ ملاقاتیں کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں دے سکیں۔ کم کی بیجنگ میں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ شمالی کوریا چین کے ساتھ زیادہ قریب ہے، جو ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ اس کے علاوہ مودی صاحب نہیں آئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کی غیر موجودگی جو ہے وہ اس نے بھی سرخیاں بنائی ہیں۔ جاپان نے یورپی اور ایشیائی ممالک پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اس پریڈ میں شرکت نہ کریں، کیونکہ یہ جاپان کی شکست کو یاد دلاتا ہے اور ان کے مظالم کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کو بیڈ لائٹ میں پورٹرے کرتا ہے۔ بھارت، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاپان کے ساتھ کوارڈ اتحاد کا بھی حصہ ہے، اس کے علاوہ وہاں سے سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کی وہ ٹرانسفر چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس دباؤ کے تحت ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس تقریب میں شرکت سے گریز کیا۔ اس کے علاوہ چین اور ہندوستان کے بیچ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر تنازع ہے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، بہت سے بھارتی فوجی PLA کی انہوں نے ان کو مارا ہے، ان کی نظر ہوئے ہیں، بہت سا علاقہ ہے جو چین نے اپنے قبضے میں کیا ہے، تو اس لیے مودی صاحب کا یہاں پر آنا اس طریقے سے بنتا نہیں تھا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر وہ یہاں پر آئیں تو ایک تاثر یہ بھی جاتا تھا کہ مغرب کو کہ بھارت از گوئنگ اے لٹل ٹو فار away from the west and from America، اور انہیں 15-20 سال انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پر، وہ ایک دم سے اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتے، جہاں پر ان کے پوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ SCO اجلاس میں ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے شی اور پوٹن سے، لیکن یہ بھارت کی سفارتی حکمت عملی تھی، اور یہ اسی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مغرب اور چین ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھنا چاہ رہا ہے۔ اور روس جو ہے وہ آف کورس اس کے بہت قریب ہے، اس سے وہ اپنا 61% ڈیفنس کا بھی لیتا ہے، 40% سے اوپر اپنی انرجی ریسورسز تیل وہاں سے لیتا ہے، لیکن پھر بھی جو اسٹریٹجک امپورٹنس اس وقت انڈیا ابھی بھی دے رہا ہے امریکہ کو اور ویسٹ کو، وہ یہاں سے زیادہ ہے۔ اس کے عالمی سیاست پہ اثرات کیا ہوں گے جناب؟ اس کا سب سے بڑا اثر تو یہ ہے کہ جو کثیر القطبی دنیا کا عروج، یعنی کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ جو ہے اس کا رائز ہے۔ یہ پریڈ اور شی پوٹن کی شراکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی سیاست ایک کثیر القطبی دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ This world is going to turn into a multipolar world۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے امریکہ نے ایک یک قطبی دنیا کی قیادت کی ہے، یونیپولر ورلڈ کی۔ کچھ عرصے کے لیے USSR تھا، لیکن وہ بھی اتنا ایفیکٹو نہیں تھا جتنا کہ USA تھا۔ لیکن اب چین اور روس کی بڑھتی ہوئی طاقت اس نظام کو چیلنج کر رہی ہے۔ چین کی معاشی طاقت جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اور روس کی فوجی اور توانائی کی طاقت نے ایک نیا توازن پیدا کر دیا ہے۔ SCO جیسے ادارے اس نئے نظام کی بنیاد بن رہے ہیں جو مغربی اداروں کے مقابلے میں ایک متبادل پیش کرتے ہیں۔ چین نے اپنی بیلٹ روڈ انیشیٹو کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ کے ممالک کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جبکہ روس نے یوکرین جنگ کے باوجود اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھا ہے۔ یہ دونوں ممالک مل کر ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہ صرف مغرب کے غلبے کو کم کرے گا بلکہ عالمی گورننس کو بھی زیادہ عادلانہ اور گلوبل بنائے گا۔ اگر عالمی سیاست پر اس کے اثرات کی بات کی جائے تو تائیوان اور بحر الکاہل جو ہے، یہاں پر چین کی فوجی طاقت کی نمائش، خاص طور پر DF-41 میزائل اور ایٹمی جو اینٹی شپ ان کے ویپنز ہیں، یہ تائیوان اور بحر الکاہل کے تنازعات میں اس کی پوزیشن کو مضبوط بنائیں گے۔ مغرب، خاص طور پر امریکہ کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ چین اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یوکرین جنگ، پوٹن نے پریڈ سے قبل اپنے بیانات میں یوکرین جنگ کو مغرب کی اشتعال انگیزی قرار دیا۔ چین نے اس تنازع میں غیر جانبداری کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کی روس کے ساتھ شراکت مغرب کے لیے یقینی طور پر تشویش کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ گلوبل ساؤتھ، چین نے افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے ممالک کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے جو مغربی پابندیوں اور ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیوں سے تنگ ہیں۔ یہ ممالک ایک نئے عالمی نظام کے لیے چین کی قیادت کو قبول کر رہے ہیں۔ معاشی توازن، چین کی معاشی طاقت اور روس کی توانائی کے وسائل نے ایک نیا معاشی محور بنایا ہے جو امریکی ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے۔
مثال کے طور پر چین اور روس نے اپنی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دینے کے معاہدات کیے ہیں۔ ٹرمپ اور مغرب کی کمزوریاں۔ ٹرمپ کی پالیسیوں نے مغرب کے اتحادی نظام کو کمزور کیا ہے۔ ان کی ٹیرف جنگ نے بھارت اور دیگر ممالک کو چین کے قریب جانے پر مجبور کیا ہے، جبکہ یوکرین جنگ میں ان کی ناکامی نے روس کو مضبوط کیا ہے۔ مغرب کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ نیا محور مضبوط ہوتا گیا تو یہ نہ صرف عالمی سیاست بلکہ معاشی اور فوجی توازن کو بھی تبدیل کر دے گا۔ ٹرمپ کا شی اور پوٹن کے ساتھ دوستانہ رویہ مغربی اتحادیوں کے لیے یہ ایک علیحدہ الجھن پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی جو ایک انڈانٹنگ سپورٹ ہے، انکنڈیشنل سپورٹ ہے، اور جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، اسرائیل میں ہو رہا ہے، یمن میں ہوا، فلسطین میں ہوا، شام میں ہوا، اس سب کے اوپر امریکہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور اسرائیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں بدماشی کرے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں پر وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلم دنیا بھی کوئی اتنی خاص خوش نہیں ہے ان تمام معاملات سے۔ کیا یہ ایک مستقل تبدیلی ہے؟ یہ جو ملٹی پولر دنیا کا تصور ہے یا جو کثیر القطبی دنیا کا تصور ہے، یہ نیا نہیں ہے، لیکن شی اور پوٹن کی شراکت نے اسے عملی شکل دی ہے۔ تاہم اس نظام کی چیلنجز بھی ہیں۔ چین اور روس کے درمیان کچھ عدم اعتماد بھی موجود ہے، جیسے کہ سرحدی کچھ تنازعات ہیں، کچھ معاشی مقابلہ ہے۔ اس کے علاوہ بھارت جیسے ممالک مکمل طور پر چین کے زیر اثر نہیں ہیں، نہ ہی وہ آئیں گے، کیونکہ بھارت اپنے آپ کو ایک لوکل سپر پاور سمجھتا ہے اور چائنا اپنے آپ کو ایک گلوبل سپر پاور سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جب میں گلوبل سپر پاور ہوں تو میں لوکل سپر پاور تو آٹومیٹیکلی ہوں۔ انڈیا کو اس سے تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چودھری ہوں اس چھوٹے سے پنڈ کا، بس تم اس میں نہ آؤ۔ بہرحال اب یہ معاملات ان کے چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بھارت یہ کہتا ہے کہ جی ہم اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود عالمی سیاست اب یونیپولر نہیں رہی۔ اٹ از نو مور یونیپولر، یہ یک قطبی نہیں ہے، اور ایک نیا توازن ابھر رہا ہے، اور یہ پریڈ اس کی ایک جھلک تھی۔ تو جناب، یہ پریڈ صرف ایک فوجی مظاہرہ نہیں تھی، بلکہ ایک عالمی طاقت کے طور پر چین کے عروج کی علامت تھی۔ شی جن پنگ، پوٹن اور کم جونگ ان کی موجودگی نے واضح کیا ہے کہ یہ ممالک مل کر ایک نیا عالمی نظام تشکیل دینے کے لیے تیار ہیں۔ A new world order، میں نے آپ کو بتایا تھا these are the birth pangs of a new world order۔ جہاں ایک طرف ٹرمپ کی پالیسیوں نے مغرب کو کمزور کیا ہے، وہیں چین اپنی معاشی، فوجی اور سفارتی طاقت کے ساتھ ایک نئے دور کی قیادت کر رہا ہے۔ یہ پریڈ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کو بھولنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں those who forget their history are condemned to repeat it۔ چین نے دوسری عالمی جنگ میں جو قربانیاں دیں وہ آج کے عالمی نظام کی بنیاد ہیں۔ آج کا چین اسی تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی طاقت کو مضبوط کر رہا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک نئے عالمی نظام کا آغاز ہے؟ کیا ہم ایک ملٹی پولر کثیر القطبی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ سوالات مغرب کے لیے بے خوابی کا باعث ہیں اور ہم سب کے لیے غور طلب ہیں۔ آپ اپنی رائے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے، شیئر کیجئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ Are we really moving towards a multipolar world, a changed world, which will no more be a unipolar world being controlled by America? Or do you think کہ یہ ساری کی ساری بہت زیادہ بہت ہائپ دے رہے ہیں ہم اسے؟ ایسی کوئی بات ہے نہیں، امریکہ از ہیئر ٹو اسٹے، اور اتنی جلدی یہ معاملات ہونے والے نہیں ہیں، اور امریکہ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔